बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN पे खबर है। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और मेरे साथ है ताहिर मलिक साहब। और काजी सही सब छुट्टियों पे जाने की वजह से प्रोग्राम में शिरक नहीं कर रहा, आइंदा एक दो दिन में आएंगे। नाज़रीन, अचानक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की नई क़यादत को लंदन तलब कर लिया। पंजाब में फिर सियासी बहरान, गवर्नर्स के फ़राइज़ कौन अंजाम देगा? मौजूदा हालात में डायलॉग मुमकिन है? नफरतें बढ़ती जा रही हैं। आवाम का लोड शेडिंग से जान हमेशा के लिए कैसे छूटेगी? 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। मलिक साहब, ये अच्छा आज खबर आई है कि जो मुल्क से इलाज के लिए गए थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और पूरी का मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडर की आदत को ढूंढ लिया और पाकिस्तान में माशी और सियासी बहरान फैलते जा रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं आप? भट्टी साहब, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जो ये सेलिब्रेट भी नहीं कर सकी कि हमें हुकूमत मिली है। मतलब आप माशाल्लाह एक तजर्बाकार साफ़ी हैं। आपको एहसास हुआ है कि खुशी का कि नई हुकूमत आई है, नया वज़ीर आज़म आया? तो एक दो चीज़ें मैं मोटी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो नवाज शरीफ ने एक पहला मैसेज ये दिया है कि पार्टी को मैं कंट्रोल करता हूँ। ये जो कहानी थी ना कि नून से शीन निकल गई है, तो उन्होंने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वहाँ बुलाया, एक मैसेज ये दिया कि पार्टी का हेड मैं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी इस वक्त डिवाइडेड है। डिवाइडेड कहाँ पे है? और ये खबर हमने इस प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा दी थी कि नवाज शरीफ ने बड़ी पहले कहा था कि अगर अदम एतमाद आएगी तो हम बजट में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके ज़हन में रहना चाहिए कि नवाज शरीफ 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है। उसको बहुत पता है कि IMF का जिन सामने खड़ा है, IPPs का जिन सामने खड़ा है, पैसा है नहीं, उधार पे आपने मुल्क चलाना है। तो वो एक जो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ थॉट है, वो कह रहे हैं कि आपने अगर ये हुकूमत 1 साल या 6 महीने कर ली तो इमरान खान का सारा मलबा जो ना आप पे गिर जाएगा। दूसरा एक मिनट में आपसे ज़्यादा लूँगा, जो शहबाज शरीफ का नुक्ता नज़र वो ये है कि आप इमरान को थकाएं, उसके पैसे लगवाएं, उसके जलसे कराएं, उसकी एनर्जी निकालें, उस पर केसेस करें, इस्लाहात करें, ओवरसीज़ जो वोटिंग है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो काम करें, फिर इलेक्शन पे जाएं। तो ये पार्टी की डिवीजन है बेसिकली। नहीं, मेरी ये गुजारिश है कि इन हालात में जब सियासी बहरान है, माशी बहरान है, आपको सऊदी अरब ने कुछ नहीं दिया, UAE ने कुछ नहीं दिया, आपके पास 3 माह देने के पैसे लिए हैं, तो वज़ीर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को नवाज शरीफ क्या चाह रहे हैं बुलाकर? मैंने तो आपको बताया, मेरे लिए बाबा आपकी टर्न है, मुझे बताएं। नवाज शरीफ के बारे में तो कहा है कि वो इतना सुनते नहीं, मशावरत नहीं करते, वो फैसले करते हैं। अगर आप देखें शाहिद खान अब्बासी से उन्होंने मिले हैं, उन्होंने फ़ौरन 1 मिनट में ऑर्डर दे दिया, वो आका वाला जी आ जाओ सबको बुला लो। तो ये पहले तो मुझे बताएं, आपसे जो मेरा सवाल है कि एक अल्लाह ताला ने एक मुल्क बनाया पाकिस्तान, उसका एक इंडिपेंडेंट उसका आइन है, उसकी एक शनाख्त है, उसके पास एटम बम है, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी फ़ौज है, उसके वज़ीर आज़म और सारी कैबिनेट जा रही है लंदन। ये क्या है? आप बताएं। आप मलिक साहब, मैं अब गुजारिश करता हूँ, आप मासूम हैं। पाकिस्तान में कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था आम शहरियों के लिए, लेकिन इसको चंद मगरमच्छ ख़ानदानों ने गिद्धों से ज़्यादा नोचा। इक़्तिदार के लिए अमेरिका से साजिश होती है, पाकिस्तान में उसमें मीर जाफ़र और मीर सादक हिस्सा बनते हैं। नवाज शरीफ की मर्ज़ी से इक़्तिदार शहबाज शरीफ सब लेते हैं, एक एक चीज़ में नवाज शरीफ लूट पे थे। अब जैसे ही हुकूमत संभाली, इनका ख्याल था कि ये चुटकी बजाएंगे, इन्हें बैरूनी ताकतें पैसे दे देंगी, मुल्क आके चल नहीं रहा। एक प्लेट है खाने की, 14 सियासी जमातें हैं, हाथ नोच रही हैं, वो एक दूसरे का हाथ ही खा रही हैं, सालन नहीं खा पा रही। अब नवाज शरीफ सख्त परेशान है कि मैं 1.5 साल से इश्तिहारी हूँ, मेरे भाई की हुकूमत में मुल्क नहीं आ सकता, हुकूमत चल नहीं रही, इत्तेहादियों ने हुकूमत को बेबस कर दिया, और हो सकता है नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरम मोहतरम नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को कहें कि ठीक है मिड टर्म इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग बहुत लूज कर रही है। मतलब आप ये खबर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ ने दिमाग बना लिया कि इलेक्शन करा के जान छुड़ाओ, एम आई राइट? उनका एक ख्याल है, ऐसे में आपकी माशी बदहाली बहुत ज़्यादा हो गई है, मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, कुछ माह बाद आप सैलरी नहीं दे सकते। बेटी उनकी केस नाहल है, खुद वो नाहल है, समदी वो उनके समदी भी पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। अमलन नवाज शरीफ आज तक चला रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की इतनी खौफनाक डिमांड, मौलाना फजलुर रहमान की, MQM की डिमांड
وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف 22 گھنٹے ان کو مناتے ہیں اور 2 گھنٹے ملک کو دیتے ہیں. بٹی صاحب تھوڑا سا خشک سا سوال ہے آپ کے تجربے سے میں جاننا چاہوں گا. میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ چلیں مان لیا نواز شریف بہت عقل مند ہے, بڑا سمجھدار ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم جی الیکشن کرا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے الیکشن کا کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے 3 مہینے آپ کا پورا ملک فروزن ہو جائے گا, ہر اکنامک ایکٹیویٹی کھڑی ہو جائے گی. آپ جس اکانومی میں پھنسے ہوئے ہیں, جس آپ کو کس نے کہہ دیا کہ عقل مند وزیر اعظم بننے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے؟ نہیں, ضمیر فروش ہونا ضروری ہے, بے پناہ پیسہ ہونا ضروری ہے, طاقتور حلقوں سے آپ کی پینیٹریشن ہونی چاہیے. ڈو یو تھنک اس 22 کروڑ عوام میں صرف نواز شریف ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے پاکستان میں عقل برائے فروخت ہے. مطلب تو یہی ہے. آگے بلاول کھڑا ہے, ادھر نواز شریف ہے. آپ دیکھ لیں پنگ پونگ ہوئی ہے 4 سال 5 دفعہ پیپلز پارٹی, 3 دفعہ نواز شریف. اچھا تو یہ مجھے بتائیں نا, اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ حکومت ٹھیک ہے ہم سے نہیں چل رہی, اس میں اتحادی 14 جماعتیں ہیں, لیکن بدنامی ساری نون لیگ کی ہو رہی ہے, آگے پیٹرول 25 روپے بڑھے گا. اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیئر ٹیکر حکومت بنائے اور نئے الیکشن میں جائیں, لیکن ادھر پرابلم ملک صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا اوورسیز کو ووٹ کا حق دے دیا, دوسرا کہتے ہیں ای وی ایم مشین پہ ہو, یہ حکومت مانے گی نہیں. کیا الیکشن حل ہے اتنی نفرت اور اتنی اپنی دشمنی کے ہوتے ہوئے؟ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. جو پاکستان کا موجودہ سیاسی کلچر ہے, میں ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا پی ٹی, میں ابھی تراب سے بات کر رہا تھا, ہم دونوں کنونس تھے کہ آپ جو مرضی الیکشن کرا لیں, فوج کرا لیں, آپ کرا لیں, عدلیہ کرا لیں, جو مرضی کر لیں, جو ہرے گا اس نے پھر دھاندلی. اور یہ الیکشن اس طرح نہیں چلے گا کہ جی میرے ساتھ دھاندلی ہوگی, اگر عمران خان وزیر اعظم بن گیا تو سب نے رونا شروع کر دینا. اب جو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, آپ نے ہلکا سا اس کو ہنٹ دیا ہے, یہ ایک جان بوجھ کے کام ہو رہا ہے کہ دیکھیں اس وقت سارا زور بڑھ گیا نون پہ. مولانا لگا ہے جیسے وہ سویڈن چلے گئے ہیں, کوئی ذکر ہی نہیں ان کا. کوئی زرداری صاحب کی خاموشی ہے ایسی جیسے وہ کسی لگتا ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں آواز ہی کوئی نہیں آ رہی. کوئی باپ بتا دیں, ایم کیو ایم بتا دیں, کوئی 12 میں سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ کیا ہے؟ ملک صاحب میری اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل کو بھی بلایا تھا. انہیں جو فیڈ بیک ملا ہے کہ ان کو حکومت آنے میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی میں عمران خان پاپولر بہت زیادہ ہو گیا ہے, ان کی لوگوں میں بہت زیادہ ہمدردیاں ہو گئی ہیں. اگر یہ نواز شریف صاحب کو جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق اگر ہم 2-4 مہینے رہتے ہیں تو نون لیگ پنجاب میں پی ٹی اے کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اب آصف علی زرداری نے کہا میں کیوں آؤں جی, میں آپ کا ملازم تو نہیں ہوں. صحیح ہے. مولانا صاحب نے بھی انکار کر دیا ہے لندن جانے سے. انہوں نے کہا ہم آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں, ہم آپ کے اتحادی ہیں. اسی لیے محترم شہباز شریف ٹھہرے تو اتحادی ہونے کا مطلب ہے کہ وزارتیں مجھے دے دو, گاڑیاں مجھے دے دو, بینیفٹ سارے دے دو, سیاپا آپ پہ ڈال دو. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں لندن وہ نواز شریف کی کال پہ کیوں جائے؟ بظاہر مسلم لیگ نون کے صدر تو شہباز شریف ہے اور وزیر اعظم بھی وہ ہے. رولنگ پارٹی کا وہ قائد ہے, اپنے آپ انہوں نے قائد قرار دیا. پارٹی کا وہ قائد ہے نا. مولانا فضل الرحمان اگر نواز شریف کو بلائیں وہ آ جائیں گے. وہ ٹیلی فون تو بڑے کرتے ہیں, آپ کو یاد آئے گا. ملک صاحب کم بگڑ گیا جی, یہ حکومت لے کے بھی پچھتا رہے ہیں. عمران خان تھا تب بھی پچھتا رہے تھے, حکومت لے کے بھی پچھتا رہے ہیں. کبھی امکان ہے کہ نواز شریف اپنی جو بھی لوگ جائیں گے مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت, انہیں کہیں گے آپ نئے الیکشن کی طرف جائیں, یہ حکومت ان سے نہیں چل سکتی, یہ کمپنی فیل ہو گئی ہے. ابھی تک آپ کو ویسے جو پنجاب کی صورتحال ہے آج گورنر کو برطرف کر دیا گیا. آپ کو کہیں حکومت نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی. بس لاسٹ پوائنٹ اس پہ ہم گورنر پہ آ جائیں گے. یہ مجھے بتائیں, جو آپ نے طریقے سے تو خبر دیا, مگر میری اطلاع ہے کہ نومبر اور سپٹمبر آس پاس میں نواز شریف نے ذہن بنا لیا الیکشن کا. یہ لگ رہا ہے آپ کو ایسے ہو جائے گا؟ دیکھیں ان حالات میں ملک کے اور ادارے بھی ہیں, جتنی ملک سب نفرتیں بڑھ گئی ہیں, اختلافات بڑھ گئے ہیں, جو آپ کی سیاسی لیڈرشپ اپنی مرضی کا انصاف, اپنی مرضی کا قانون, اپنی مرضی کا آئین اور تشریح بھی اپنی مرضی کی کر رہی ہیں. میرے خیال میں یہ حکومت کیئر ٹیکر تو بنے گی لیکن وہ لمبا چلے گی. اس نفرت کے ماحول میں جو اصل بات ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں چیف الیکشن کمیشن, انہیں سنا پشاور سے کسی نے فون کیا ہے کہ اب میں آپ کو خبر دے دوں, بتائیں پنجاب کے ایم پیوں کے خلاف جلدی فیصلہ کریں. اچھا
पंजाब का कोई पेशावर से क्या ताल्लुक बन रहा है? पंजाब यार कहीं है उनके कोई दोस्त होंगे, कोई ज़ाती मिलने वाले होंगे, तलक़ात तो होते हैं। उन्होंने कहा मुनर्रफ फारकीन का डी सीट होने का आइन में लिखा है फ्लोर क्रॉसिंग, तो पंजाब आप गया? डिले क्यों कर रहे हो? पंजाब गया? अगर पंजाब जाता है तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने एक 197 सीटें नहीं 25 माइनस कर दे मुनर्रफ फारकीन लोटों को, खत्म काम, तो फिर हुकूमत कैसी होगी? खत्म। तो क्या मुल्क में इस अफरा तफरी में जो मुल्क के अहम तरीन अदारे हैं वो मुल्क में खाना जंगी तो नहीं होने देंगे? ये मुल्क चंद सियासतदानों की जिद और अना के लिए तो नहीं बना। मलक साहब काम बड़ा गड़बड़ है। और भट्टी साहब, मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं कोई खबर नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है हमें कहीं ना कहीं कोई सियासी कंसेंसस की तरफ जाना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का इलेक्शन कराएं जो सबको काबिल कबूल हो, फिर पाकिस्तान आगे जाएगा। अगर नहीं तो हम घूमते रहेंगे ये साइकिल में। देखें ना, आपकी पीटीआई है वो कह रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी EVM उन्हें अपोजिशन नहीं मंजूर कर रही, उनके वोटर ज़्यादा। साबक वजीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा है। ऐसे में शफाफ इलेक्शन कौन कराएगा? फिर मुझे बताएं। फिर आप कहते हैं अदारे या इंटरफेरेंस करते हैं। अच्छा, एक और भी टेक्निकल पॉइंट है जो लास्ट इसमें मैं चाह रहा हूँ डिस्कस करें। अगर ये बजट दे देते हैं तो एक तो इन पे सारा वो मलबा जो है ना, सारा प्रेशर आ जाएगा। वो जो आपने बड़ी शुरू में खूबसूरत बात की कि 75 रुपये जनाब सब्सिडी डीजल की आपके सर पे बैठी हुई है, 7 रुपये बिजली का आपने इजाफा करना है, 25 रुपये आपने डीजल अपना पेट्रोल बढ़ाना है। इसके बाद पाकिस्तान में ना कोई ज़राअत होगी, ना सन्नत होगी, ना कोई घर में बिजली होगी, जो मेरी राय है। तो आप बजट दे के किस तरह के हुकूमत की तरफ जाएंगे जी अगर इलेक्शन करा दें? वो तो इसका मतलब खुदकशी कर ले नून। देखें ऐसा मेरा ख्याल है, जो अमेरिका ने मरासला भेजा था, आज सदर पाकिस्तान ने भी गालिबन चीफ जस्टिस को भेजा। उन्होंने कहा अदम एतमाद भी लफ्ज़ था उसमें। अदम एतमाद और पाकिस्तान खतरनाक दक्की हैं। मुझे लग रहा है कि बैरूनी साजिशों के साथ कुछ पाकिस्तान के आलाकार पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता वो हालात चाह रहे हैं जो श्रीलंका के, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। लेकिन डू यू थिंक, चले ये सियासी जमातें सारी लीडरशिप मौजूदा हुकूमत के जो 14-15 पार्टनर हैं और पीटीआई एक कमरे में बिठा दें कि आप कंसेंसस करें कि इलेक्शन कराएं, ये मान जाएंगे किसी एक नुक्ते पे? अभी तो देखें सीधी बात है, एक इनका एक कॉमन पॉइंट है इमरान खान का खौफ। अगर इमरान खान को आप निकाल देंगे, 12 के 12 ने एक दूसरे का गिरेबान नारा पकड़ा, तो आप मुझे जो मर्जी कहें। तो इलेक्शन कैसे आप कह रहे हैं? मेरा नवाज शरीफ तो आज अपनी पार्टी को कल हुक्म देगा कि इलेक्शन की तरफ जाओ। अगर वो हुक्म देते हैं, अगर तो क्या इन हालात में आप स्मूथ इलेक्शन देख रहे हैं? इमरान खान तो कह रहे हैं 20 तारीख को मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। हुकूमत ने आज सारे अफसर बदल रहे हैं और ऐसे ऐसे अफसर लगा रहे हैं कि वाह भाई वाह, अन्ने वाह। उस्मान बुज़दार ने तो लूटमार मचाई थी, मुबैना तौर पर मचाई थी। मौजूदा भी कॉल की नहीं मुझे समझ आ रही। दुनिया का गर्म तरीन तरीका है वहाँ, आप कहते हैं लाखों लोग लेके जाने, वहाँ तो आपको दुनिया के सारे हॉस्पिटल बनाने पड़ जाएंगे। सो व्हाट, जो गर्मी में आप किस जब तरह अगर मुझे आप खान साहब की चला गए हैं, आप 14 या 17 अगस्त को पहले गए थे, वो भी बरसात थी, वो कोई सुहाना मौसम तो नहीं था। इन्होंने कोई महबूबा के साथ गाने तो नहीं गाना है कि रूठे हो पिया तुम्हें कैसे मनाऊं। एहतजाज प्रोटेस्ट में तो फिर आपको गर्मी सर्दी नहीं देखनी पड़ती। अच्छा भट्टी साहब, ये एक तो बहुत ज़्यादा शोर था ना, वो इसहाक डार साहब टीवी पे भी अब आना शुरू हो गए इंटरव्यू पे, वो आ नहीं रहे। उनके पास तो बड़ा उनका बयान था कि मैं आराम से 160 पे डॉलर ले आऊँगा। ये मैंने अपनी कानों से सुना, ये को मैं सुनी बात नहीं कर रहा। बड़ी उनके ख्याल थे कि ये चीज़ें इस तरह मैनेज करेंगी। वो लगता है कोई लंदन से भी गुम हो अच्छा, गया। आप उनकी बातों पे यकीन करते हैं? ये मुल्क आज जो तबाही के दहाने खड़ा है, खाली इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान बरीउल जिम्मा नहीं, क्योंकि 4.25 साल कर ली हैं। ये सब हुक्मरान है। मुफ्ता इस्माइल अमेरिका जाने से पहले इसहाक डार से ब्रीफिंग लेके गए थे। आप समझे कि इसहाक डार ही फिनांस मिनिस्टर है इस वक्त। तो सब तोते की तरह बोल रहे हैं। तोते मियाँ मिठू चूरी खाएगा, वो मियाँ मिठू है इस वक्त। कल राना साहब ने बड़े तरीके से एक बात की, उन्होंने कहा जी अगर 200 रुपये का डॉलर हो गया तो फिर महंगाई बड़ी हो जाएगी। तो मेरा हाल है वो आपको अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हैं, दिमाग बना रहे हैं आपका, अगर 200 का डॉलर हो रहा है। ये आपके वजीर दाखिला की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी मलक साहब 2 रुपये का दाला, बिजली 10 रुपये ज़्यादा बढ़ेगी, पेट्रोल 25 रुपये बढ़ेगा। इस मुल्क में फाका कशी आएगी। आप राशन की स्टॉक कर लें, मुझे लगता है कहत पड़ने वाला है। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे सियासतदान अदालतों पे ये चढ़ाई कर रहे हैं आजकल, एस्टेब्लिशमेंट पर ये कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई इदारे इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे तो उन पर तनकीद होनी चाहिए। चलिए पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब में क्या हो रहा है ये कुछ समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, गवर्नर कौन है? नाज़रीन, इस दौरान आइनी माहिर शाह खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाह खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم شاہ ہاور صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ٹیکنیکل وجوہات چلیں آپ اتنی دیر آپ بتائیں نا کیا پنجاب میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا ملک صاحب، کبھی آپ نے ایسی صورتحال دیکھی تھی کہ قومی صوبائی اسمبلی میں بھی لڑائی جھگڑا مار کٹائی، ایک دن ایک پارٹی جاتی ہے ہائی کورٹ، دوسری سپریم کورٹ، فیصلہ کچھ نہیں ہوتا، دست و گریبان ہے، اور اس قدر آئینی بحران آ چکا ہے کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیا پاکستان ہے۔ تو ایسے میں اگر یہ گورنر پنجاب آج اگر گورنر صاحب کو حکومت نے ڈسمس کر دیا، سپیکر صاحب نے اوتھ لینے سے انکار کر دیا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، کون بچائے گا اسے؟ پی ٹی آئی نے تو اعلان کیا کہ وہ عدالت میں جا رہے ہیں، مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ کا گورنر نہیں ہے تو حلف وفاداری کہاں سے ہوگی، آپ کی کیبنٹ کہاں بنے گی؟ تو پنجاب تو وہیں کا وہیں کھڑا ملک صاحب ایک تھوڑے سے بریک کا ٹائم ہو گیا، ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، بریک کے بعد شاہ خالد صاحب ہے آئینی ماہر، ہم ان سے بات کریں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے ملک صاحب ہمیں جوائن کیا ہے آئینی ماہر شاہ خاور صاحب سے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم پنجاب میں کیا ہے کہ گورنر صاحب کو بے دخل کر دیا، اسپیکر صاحب لے نہیں رہے، تو کیا حکومتی معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے کشیدگی کی طرف کے کوئی بہتری کے آثار ہیں؟ دیکھیں بڑی صاحب، یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو حساس جو دل رکھتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا ناپسندیدہ ہے، یہ انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ دیکھیں irrespective of the fact کہ کون کس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، کون پرائم منسٹر ہے، کون پریزیڈنٹ ہے، کون گورنر ہے، کون چیف منسٹر ہے، یہ بات ضرور ہے کہ ہر ایک نے آئین کے تحفظ کا جو ہے وہ حلف اٹھایا ہوا ہے۔ ہر ایک نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں اپنا عہدے پر جب رہوں گا تو میں آئین اور قانون کے مطابق کسی بھی فیور اور فیئر کے بغیر اپنی جو ہے وہ فرائض انجام دوں گا اور آئین کا تحفظ کروں گا۔ تو یہاں پر تو ہر ادارہ یا ہر ادارے کا سربراہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ آئین کی اپنی اپنی کنوینئنس کے مطابق اس کی تشریح کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اب پنجاب میں جو ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں آئین ہے وہ ہر ایک چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ گورنر جو ہے وہ کسی بھی صوبے کا اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ صدر مملکت کرتے ہیں، لیکن آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر، ان کے بغیر وہ گورنر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو گورنر ہے وہ صدر کی خوشنودی جب تک ہوگی اس وقت تک وہ اپنے عہدے پر قائم رہے گا۔ تو اس کو جو ہے وہ صدر مملکت اس طرح اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ آف دی گورنر جو ہے وہ تو چیف پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ ہوگی، لیکن اس کا ریموول جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو پھر اس کو آرٹیکل 48 پڑھنا پڑے گا۔ آرٹیکل 48 یہ کہتا ہے کہ صدر اپنے فرائض کی انجام دہی میں پابند ہوگا وزیر اعظم یا کیبنٹ کی ایڈوائس کا، کہ جیسے وہ اس کو ایڈوائس کریں گے اس کے مطابق ایکٹ کرے گا۔ اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ آرٹیکل 101 میں گورنر کی ریموول کا کوئی طریقہ کار نہیں دیا ہو، لیکن آرٹیکل 48 کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو اگر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو سفارش کرتا ہے، ان رائٹنگ سمری بھیجتا ہے کہ ABCD گورنر سندھ، بلوچستان یا KPK یا پنجاب وہ جو ہے اس کو ریموو کر دیا جائے، اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس جو آئین کے تحت اختیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی ایڈوائس 15 دن کے اندر اندر یا تو وہ اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے پرائم منسٹر کو بھیج سکتا ہے کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں، اور اگر اس 15 دن کے بعد جو ہے اگر پرائم منسٹر پھر وہی ایڈوائس کر دیتا ہے تو پھر صدر کے پاس مزید 10 دن ہے۔ وہ 10 دن میں اگر وہ پھر سیکنڈ ایڈوائس جو ہے وہ اس کے اوپر بائنڈنگ ہو جاتی ہے، اور اگر صدر اس پہ پھر بھی کوئی عمل درآمد نہیں کرتا تو 10 دن مزید گزرنے کے بعد وہ سمجھا جائے گا کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر کیبنٹ سیکریٹریٹ یا جو آپ کا وہ ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اس چیز کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے کہ فلاں 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 شخص جو کہ گورنر تھا کسی بھی صوبے کا وہ ڈی نوٹیفائی ہو چکا ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔
اچھا خالد لیکن صاحب یہاں ایک پہ رہنمائی فرمائیں. آپ کہہ رہے جی ہیں سب نے صدر پاکستان ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو یا چیز سب نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے. بادی النظر میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی کی آئین کی تشریح کر رہا ہے. تو اس سے کیا اگر صدر پاکستان آئین کے حلف کو اٹھانے کے بعد اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتے تو عام شہری سے ہم کیا توقع رکھیں گے؟ دیکھیں اس کا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں گورنر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے بڑے معزز ادارے ہیں اور ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی صورت میں بھی آئین اور قانون سے باہر جائیں گے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک نارمل صورتحال ہے، اب ایک ایسے پرائم منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے ہیں کہ جن کی پریزیڈنٹ ہاؤس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. نہ صرف ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے بلکہ وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہے. وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بالکل بیٹھے ہوئے کہ وہاں سے جو کچھ آئے گا ہم نے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں جب آئین کا ایک اس طرح کا کرائسس ہو جائے اور ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے تو پھر فائنلی یا تو یہ ہوتا ہے کہ صدر کو امپیچ کیا جائے، لیکن صدر کو امپیچ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے بھی جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت چاہیے ان کو عہدے سے برخاست کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں ہے. اور اگر یہ اسی طرح کھینچا تانی اور اس طرح ہائیڈ اینڈ سیک جاری رہے تو کانسٹیٹیوشنل میکینزم تو ایسے نہیں چل سکتا. پھر فائنلی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ادارہ ہے دیٹ از دی فائنل آربیٹر. وہ پھر آرٹیکل 184(3) کے تحت ان کو سامنے آنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے بھی آئین کے تحفظ کا جو ہے قسم کھائی ہوئی ہے، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. اور پھر آرٹیکل 184(3) ان کو یہ پاورز دیتا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے بنیادی حقوق جس کا تعلق مفاد عامہ سے ہو اس کو پھر یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ فائنل اگر کچھ بھی ہونا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرے. شاہ صاحب بظاہر لگ رہا ہے کہ آئین شکنی دونوں طرف سے ہو رہی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ 15 دن اور 10 دن کی ایڈوائس ہے، صدر وہ نہیں مان رہے. اب جو وزیر اعظم نے کہا کہ جناب میں اسپیکر کو گورنر بنا رہا ہوں، تو وہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کے تحت آپ مجھے ایڈوائز کریں گے، آپ اپوائنٹ نہیں کریں گے. تو دونوں کا نقطہ نظر ہے کہ آپ آئین توڑ رہے ہیں. تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ آپ کے صدر، وزیر اعظم، گورنر، اسپیکر سب کو آپ آئین شکنی میں اندر کر لیں، پکڑ لیں، ان پہ کیس کر دیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایک بات کی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ میٹر جاتا ہے اور وہ اس پہ جس نے خلاف ورزی کی ہے اس پہ وہ کیا حکم صادر کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی صاحب اور طاہر ملک صاحب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. یہ جو گورنر، یہ جو ایکٹنگ گورنر کا جو تقرر ہے آرٹیکل 104 کے تحت، جس میں اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی کو جو ایکٹنگ گورنر بنایا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ کس صورت میں بنایا جاتا ہے؟ وہ اس صورت میں بنایا جاتا ہے کہ گورنر جو ہے وہ اس کا عہدہ ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ ملک سے باہر ہے یا بیمار ہے یا چھٹیوں پہ ہے اور کسی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا بینگ اے گورنر. تو اس صورت میں آرٹیکل 104 جو ہے وہ پھر امپاور کرتا ہے اسپیکر آف دا پروونشل اسمبلی کو کہ وہ گورنر کا عہدہ اس کو دیا جائے. لیکن جہاں پہ گورنر کا عہدہ خالی ہے، وہ پوزیشن ویکنٹ ہے، تو پھر اسپیکر آف دا پروونشل اسمبلی جو ہے وہ اس وقت اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. وہ جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے اس طرح کی، اس کو کیٹر کرتا ہے آرٹیکل 101 کا سب آرٹیکل 5. وہ یہ کہتا ہے کہ جو صدر مملکت ہے اس نے جو ہے گورنر کے فنکشنز کے بارے میں اس نے اقدامات اٹھانے ہیں یا اس نے ایسا ارینجمنٹ کرنا ہے. اور خاص طور پہ کنٹینجنسی کے سچویشن میں اس پہ، اور کنٹینجنسی کی صورت میں جس کا اس چیپٹر میں ذکر موجود نہیں ہے، اس پہ بھی اس نے جو ہے ایک اقدام کرنا ہے یا حکم صادر کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شاہ صاحب ایک آسان سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں عام آدمی کے نقطہ نظر سے. اب ایک کانفلکٹ آ گیا، آمنے سامنے آ گئے ہیں، کوئی قانونی، لیگلی، آئینی طور پہ کس طرح ہم اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں؟ کیا وے فارورڈ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب وے فارورڈ تو سمپل یہ ہے کہ جو نئے گورنر کی تقرری کی سمری گئی ہوئی ہے اور وہ جو گورنر ہے وہ واقعی اس 2 چیزوں کو پورا کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہی از eligible to be appointed as member of the National Assembly اور اس کی عمر 35 سال ہے اور پاکستان کا شہری ہے.
تو پھر اس میں ایسی صورت میں کہ جب گورنر کا عہدہ خالی ہو چکا ہے، جیسے ہی ایڈوائز جائے پریزیڈنٹ اس کی فوراً اپوائنٹمنٹ کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 عہدے ایسے ہیں، ایک صدر مملکت کا اور ایک گورنر آف دی پروونسز، یہ کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتے، یہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی خالی نہیں ہونے چاہیے. شاہ خاور صاحب میں ذرا لوگوں کی سمجھ کے لیے، آپ نے فرمایا یہ 2 عہدے خالی نہیں ہو سکتے. ایک طرف یہ سچ حقیقت ہے کہ صدر پاکستان اور اس حکومت میں سخت لڑائی ہے، آئینی طور پر وہ پابند ہے گورنر لگانے کے، لیکن اگر وہ مسئلہ حل نہیں کر رہے تو کیا یہ لڑائی ہی جاری رہے گی؟ صدر وزیر اعظم کی ایڈوائز نہیں سنیں گے، گورنر اس وقت عملاً ہے کوئی نہیں، آپ کے عہدہ نہیں خالی، تو کس کی طرف عوام دیکھے؟ سخت بے چینی ہے، بڑی عجیب سی صورتحال ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی. بڑی صاحب اس میں بالکل اور دوسری کوئی رائے نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کرنا ہے، انہوں نے اس کا سو موٹو ایکشن لینا ہے. یہ صورتحال ایسی ہی ہے جیسے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کی جو ایک رولنگ تھی جب انہوں نے دی، اور اس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر رائے شماری ہونی تھی، اور انہوں نے اس پورے پروسیس کو جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے ایک رولنگ دے دی تھی. تو اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا آئینی جو اختیار ہے وہ استعمال کیا تھا 184(3) کا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ جو ڈپٹی اسپیکر کی وہ جو رولنگ تھی اس کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ڈکلیئر کیا، اور پھر اس کے بعد سارا جو ہے آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کرائسس سچویشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ یہ اس کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے آئینی طور کے اوپر کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں اور آئین کی حکمرانی اور عملداری کو جو ہے وہ بحال کریں. اچھا میں آسانی کر دیتا ہوں، اس وقت گورنر ہاؤس کے بعد انتظامیہ اور پولیس کی پیرا ہے، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی غیر ملک ہے وہ گورنر، انہوں نے کہا اگر عمر چیمہ صاحب جائے انہیں پکڑ لیں، تو یہ اس میں اگر کوئی حالات خراب ہو جاتے ہیں، کوئی تصادم ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ یہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے نہ پرائم منسٹر نے کے کہنے پہ پریزیڈنٹ صاحب نے وہ نئے گورنر کی اسمبلی پہ سائن کرنے ہیں، نہ نیا کوئی گورنر ہے. یہ تو کرائسس بڑھتا جا رہا ہے. بڑی صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا کہیں پہ بھی آئین میں کوئی حل نہیں لکھا ہوا ایسی سچویشن میں. اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ 1973 کا آئین بنایا جا رہا تھا، آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت سارے جو سینئر جورسٹ تھے، بہت سارے جو ماہرین تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، ایون وہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ سے باہر بھی تھی انہوں نے بھی اس دستاویز کو جو ہے وہ تسلیم کیا تھا اور اس کو نافذ کیا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ توقع نہیں کی جا سکتی، ابھی بھی نہیں توقع کی جاتی کہ کوئی بھی شخص جو کہ کسی بھی آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ آئین کو فالو نہیں کرے گا، وہ قانون کو فالو نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کی عملداری اور اس کی پاسداری اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے. تو پھر جب ایسا حلف اٹھایا ہوا ہے تو پھر آپ کے سامنے شخصیات، آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن، آپ کی کوئی بھی چیز فیئر اینڈ فیور یہ ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک بڑی بربلا ایک بات کہوں، ہم مسلمان ہیں، ہماری سب سے مقدس کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک کے بعد میں سمجھتا ہوں جو سب سے مقدس کتاب ہے وہ ہمارا آئین پاکستان ہے، جس کے تحت اس ملک نے چلنا ہے، جس کے تحت اس ملک کے اداروں کی حدود اور قیود متعین ہوئی ہوئی ہیں. اور اگر ہم اس سے انحراف کریں گے تو ہم اپنی ایک بہت مقدس ذمہ داری سے انحراف کریں گے. اچھا شاہ صاحب، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صدر پاکستان نے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ کمیشن بنایا جائے جو غیر ملکی مداخلت کے حوالے سے. اس کی کیا لیگل اور آئینی کیا پوزیشن ہے اس خط کی؟ صدر مملکت کو کوئی آئین اجازت نہیں دیتا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ لکھے کہ آپ کسی چیز کو پروب کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے. جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، اس کے بارے میں ایک قانون موجود ہے، کمیشن اینڈ انکوائریز ایکٹ 2017. اگر فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کسی بھی چیز کی تحقیق کرنا چاہتی ہے جوڈیشل لیول کے اوپر تو وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے متعلقہ چیف جسٹس کو لکھ سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے انکوائری کمیشن بنانا ہے تو وہ ایک انکوائری کمیشن بنا سکتے ہیں. صدر مملکت کو کوئی اختیار نہیں ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ از خود کسی بھی مدعے کو لے کر اس کی جوڈیشل انکوائری کرائے، جب تک کہ یہ پروویژنز آف دی وہ جو میں نے آپ کو لا بتایا ہے کمیشن اینڈ انکوائری ایکٹ 2017 کو جب تک انووک نہ کیا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کسی معاملے میں از خود جوڈیشل انکوائری کا حکم نہیں دے سکتی. شاہ صاحب یہ رہنمائی فرمائیں
کہ الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے یہ منرف اراکین کا کیس، اگر پنجاب میں یہ ہو جاتا ڈی سیٹیاں جو بھی فیصلہ وہ کرے تو کیا حکومت رہ سکے گی؟ پنجاب میں 25 لوگ منرف اراکین ہیں اور یہ تو حکومت تعداد نمبر گیم پوری نہیں ہوگی، اس صورت میں کیا پھر کوئی آئینی بحران ہو جائے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 63A جو ہے وہ اس بارے میں بڑا کلیئر ہے، لیکن اس کے بھی کوئی قانونی آئینی وہ ہیں لوازمات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 4 مواقع دیے گئے ہیں جس کو اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو کوئی بھی ممبر چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا ہو وہ اپنی سیٹ سے ہاتھ اس کو دھونا پڑتے ہیں۔ اس میں ایک ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہے، جو کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے اگینسٹ کوئی یا ووٹ کرے گا یا ایبسٹین کرے گا۔ تو ایک تو اس کا پہلا جو ہے وہ انگریڈینٹ یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونا چاہیے اور اس میں ایجنڈا آئٹم ہو اور اس میں پابندی لگا دی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ڈائریکشن کے اگینسٹ کوئی اگر پارلیمانی پارٹی کا ممبر اگر ووٹ کرتا ہے یا ابسٹین کرتا ہے تو وہ پھر چیئرمین یا سربراہ ہے جو پولیٹیکل پارٹی کا، وہ اس کو ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ اس نے ڈیفیکٹ کیا ہے، اور اس کی جو ہے ایک ایسے ڈکلیریشن کی کاپی اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی بھیج دے گا، لیکن اس سے پہلے ایک شو کاز نوٹس دینا بھی ضروری ہے اس کو۔ تو پھر جو اسپیکر ہے وہ 2 دن کے اندر اندر ایسا ریفرنس جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھیجے گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے 30 دن کے اندر اندر اس کو الیکشن کمیشن میں رکھنا ہے، اور وہ ریکمنڈیشن کو یا اپروو کر سکتا ہے یا ریجیکٹ۔ اچھا، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے تو ملک صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، جس طرح شاہ خاور صاحب فرما رہے ہیں کہ سب شخصیات نے آئین کے تحفظ کا قسم کھایا اور بادی النظر میں ایسے لگتا ہے آئین کی خود وائلیشن کر رہے ہیں۔ اگر اتنے اہم عہدوں پر بیٹھے آئین کی وائلیشن کریں گے، شاہ صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں۔ اچھا شاہ صاحب، پھر گزارش یہ ہے کہ آپ فرما رہے تھے، پہلے آپ بات مکمل کر لیں پھر میں۔ جی، میں بات کیا ہو رہی تھی مجھے کہ وہ جب وہ 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کے پابند ہے، چاہے ڈی سیٹ کر دے چاہے۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں تھوڑا سا ایک سوال میرا لے لیں شاہ صاحب، اگر یہ الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کرتا ہے تو جو ایم پی اے ہیں کیا وہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جائیں تو وہ اپنے آپ کو کتنی دیر تک ایم پی اے رکھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں الیکشن کمیشن اگر ان کو ڈی سیٹ کرتا ہے فوراً ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جب وہ دوسرا مرحلہ جو ہے اگر الیکشن کمیشن اس کو ڈی سیٹ کر دیتا ہے تو وہ تو ڈی سیٹ ہو جائے گا، ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا، لیکن اس کا دوسری ریمیڈی یہ ہے کہ کوئی بھی فریق جو کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے متاثر ہے وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ جا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان 90 دن کے اندر اندر اس کا پھر جو ہے وہ اس نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اور آپ نے جو سوال کیا تھا کہ وہ ممبران صوبائی اسمبلی جنہوں نے پی ایم ایل این کو جو ہے وہ ووٹ دیا تھا اس کے لیڈر آف دی ہاؤس کو، اگر وہ ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں اور وہ سیٹ سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر گورنر جو ہے وہ پھر لیڈر آف دی ہاؤس کو، چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ شاہ خاور صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہماری بڑی رہنمائی کی، جو ایسی باتیں تھی جو نہیں آئی۔ بہت ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد دوبارہ یہی سلسلہ شروع کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان میں اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ ملک کہیں رک گیا ہے۔ ایسے میں ہم نے اپنے دوست ساتھی رانا شہباز صاحب سے ہے، ایکسپرٹ ہے اکانومی کے۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھٹی صاحب۔ تو محترم تھوڑا سا رہنمائی کریں، یہ جو کرائسس آ رہا ہے کیا آنے والے دنوں میں مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا؟ کس کس کی قیمت بڑھ سکتی ہے اور کیا اس کا کوئی حل ہے کوئی حکومت کے پاس؟ دیکھیں بھٹی صاحب، یہ جو کرائسس ہے یہ 10 اپریل کے بعد پیدا نہیں ہوا، یہ کرائسس ہے اس تمام پالیسیز کا یہ نتیجہ ہے جو پچھلے 3.5-4 سال پی ٹی آئی کی حکومت اور بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں پی ایم ایل این کی بھی جو حکومتی پالیسیاں تھیں اس وقت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، تو وہ آپ کی اکانومی کو آج اس جگہ پہ لے آیا ہے جہاں پہ اب آگے مسائل آپ کو شارٹ ٹرم میں نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ جی کون سی چیزیں مہنگی ہوگی، کیا حکومت کے پاس کوئی حل ہے؟ اب حکومت کے سامنے اس وقت 2 راستے ہیں۔
اگر تو حکومت نے سیاست کرنی ہے تو وہ کچھ پہ نہ کرے، اور جس طرح معاملات پی ٹی آئی نے اپنے پچھلے 6 ماہ سے 1 سال میں چلائے اسی طرح یہ معاملات کو چلاتی رہے. لیکن اس کا جو اینڈ نتیجہ ہوگا وہ آپ کے ملک میں ایونچولی آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ آپ باہر سے تیل بھی منگوا سکیں، دالیں بھی آپ کے ملک جو ہے وہ ملک سے باہر سے آتی ہیں، آپ کی کپاس بھی ملک سے باہر سے آتی، گندم کا بھی آپ نے دیکھ لیا 30 لاکھ میٹرک ٹن آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے. تو جس ملک کی ہر چیز باہر سے آ رہی ہو، کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر جو فیکٹریز کے لیے را مٹیریلز ہے، تو اس ملک کے پاس اس وقت جو ڈالر ہے وہ $10.5 ارب ہے، جس میں $10 ارب دوست ممالک کا ہے. یہ وہ صورتحال اب حکومت کے سامنے راستہ یہ ہے کہ وہ اگر بچنا چاہتی ہے دیوالیہ ہونے سے تو وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلی جائے اور سیاست کرنا بند کرے اس اکانومی کے ایشو کے اوپر ایٹ لیسٹ. تو اگر حکومت آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو چیزیں آپ کی پاسبلی مہنگی ہو سکتی ہیں، سب سے پہلے آپ کا پیٹرول مہنگا ہوگا، آپ کا ڈیزل مہنگا ہوگا، اس کے علاوہ جو آپ کی کھاد ہے، ٹریکٹرز ہیں، آپ کی دوسرا آپ کی سپریز ہیں ایگریکلچر، اس کے اوپر جی ایس ٹی کی ابھی جو چھوٹ دی ہوئی ہے، اور جو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ لکھ کے دے چکے آئی ایم ایف کو کہ اس نے جون کے بجٹ میں اس کو وڈرا کرنا ہے، تو وہ آپ کو وڈرا کرنی پڑے گی. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، جب آپ کے ملک میں پیٹرول بڑھتا ہے، آپ کی دوسری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، تو اس کا پھر ایک اسپائرل افیکٹ آتا ہے تمام اشیاء کے اوپر. پھر آٹا بھی مہنگا ہوتا ہے، گندم بھی مہنگی ہوتی ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی، کیونکہ ٹرانسپورٹ کی جب کاسٹ بڑھتی ہے تو وہ جو چیز کھیت سے منڈی پر میں آتی ہے اور منڈی سے پھر وہ آپ کی شاپ سے آتی ہے جہاں سے آپ جا کے خریدتے ہیں، تو اس کی چیزیں بھی بڑھیں گی. تو ان شارٹ جو حکومت کی پالیسیاں رہی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کی پچھلے 3-3.5 سال میں، آج اس کا نتیجہ یہاں پہ ہے کہ جی اب ہر چیز کی طرف آپ کو جب دیکھیں گے تو آپ کو پہلے سے مہنگی نظر آئے گی. لیکن بدقسمتی یہ کہ اس وقت جو بیانیہ ہے وہ لگ ایسے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی جو کارکردگی تھی 3.5 سال میں بڑی شاندار تھی، اور 3 ہفتے میں آ کے پی ایم ایل این کی حکومت نے سب کچھ تباہ کر دیا. تو ہمارا جو نیشنل جو اس وقت ڈسکورس ہے وہ ایک غلط پٹری کے اوپر چل پڑا ہے، جس کی وجہ سے کہ ایک حکومت جو نئی اقتدار میں آئی ہے اس کو جو مشکل فیصلے کرنے ہیں اس کو لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے، اور اس کی یہ اپنی ناکامی ہے نئی حکومت کی. آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو نیریٹو تھا پی ٹی آئی کی بری معاشی کارکردگی کا وہ کہیں کھو گیا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. آپ کو اگر ہماری پچھلی حکومت کی پالیسی اچھی ہوتی تو آپ اور میں ابھی جو چیزیں ڈسکس کر رہے تھے ہمیں یہ چیزیں ڈسکس نہ کرنی پڑ رہی ہوتی، ہم سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہوتے. اچھا رانا صاحب، ایک بڑا فکرہ چلتا ہے دوست ممالک، اس میں کبھی چائنا کا ذکر ہے، سعودی عرب کا ذکر ہے، یو اے کا. یہ کیا فینومنا ہے کہ دوست ممالک دنیا میں اکانومی جو ممالک اس طرح چلاتے ہیں، دوست ممالک سے پیسے مانگتے رہتے ہیں؟ جی بالکل بھی اس طرح نہیں چلاتے، آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اور دوست ممالک کی ہماری اپنی ٹرمنالوجی ہے. دنیا میں جو میں نے فارن پالیسی پڑھی ہے، اپنے بھی چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں دوست کوئی نہیں ہوتا، ہر ریاست کے اپنے قومی مفادات ہوتے ہیں. تو ہم کبھی اس کو اسلامک برادر ملک کا نام دے دیتے ہیں، کبھی آئرن بردر کا نام دیتے ہیں، کبھی دوست ملک کہہ دیتے ہیں. حقیقت میں دنیا کی اکانومیز ایسے نہیں چلتی. کبھی ہوتا تھا جب آپ کی اکانومی کی ریکوائرمنٹس بہت تھوڑی ہوتی تھی، آپ چند $100 ملین کے اوپر بھی آپ کا گزارا ہو جاتا تھا، تو یہی جو دوست ممالک جن کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کو کچھ ڈونیشنز دے دیتے تھے، ادھار تیل دے دیتے تھے، مفت بھی تیل دیا آپ کو، کبھی $1.5 ارب کی ہمیں گرانٹ مل گئی. اب وہ حالات بدل گئے ہیں، اب آپ کی ضروریات اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ چین جو دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے دنیا کی اور ایمرجنگ گلوبل پاور ہے، وہ آپ کی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتی. اور اس کے اندر جو ایک فیکٹر اور بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں اقتدار میں آئی ہیں اس نے خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کی، سیاست کی ہے. تو اب دنیا بھی آپ سے تنگ آ چکی ہے، اور آپ جب کسی دوست ملک کے پاس جاتے ہیں، چین کے پاس جاتے ہیں، ابھی سعودی عرب کے پاس گئے ہیں، متحدہ عرب امارات کے پاس گئے ہیں، تو آگے سے آپ کو جو راستہ دکھایا جاتا ہے وہ واشنگٹن کا دکھایا جاتا ہے کہ جائیے جا کے آئی ایم ایف سے بات کیجیے، اگر آئی ایم ایف آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے. تو آئی فلی ایگری ود یو، دیر از نتھنگ لائک اے ٹرم آف اے فرینڈلی کنٹری. اچھا شہباز صاحب یہ بتائیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ دوست ممالک نے نہیں دیا، ہماری ماضی کی حکومتوں نے بھی غلطی کی کہ آئی ایم ایف کے محتاج رہے، ٹیکس کلیکشن نہیں کی. اگر یہی موجودہ حکومت بھی کوئی نیا سٹیپ فوری طور پہ نہیں لیتی تو کیا پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے؟ کتنی دیر تک سبسڈی دیتے رہیں گے یہ؟ بٹی صاحب یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا حکومت نے ٹیکس کلیکشن نہیں کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. حکومت چاہے پی ایم ایل این کی تھی یا پی ٹی آئی کی تھی، ٹیکس کلیکشن ضرور ہوئی ہے، لیکن ہماری جو پوٹینشیل ہے، جو حکومت کے اپنے اہداف تھے، جیسے چاہے پی ایم ایل این کی حکومت تھی یا پی ٹی آئی کی، انہوں نے اپنے اہداف سے کم کلیکشن کی ہے. اب مسئلہ ہمارا دوسری طرف ہے، مسئلہ ہمارا ہے اخراجات کی طرف.
اب گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ صبح اٹھتے ہیں, وہ اٹھ کے آپ کا 1.5% انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں, تو 1.5% شرح سود بڑھنے سے 350 ارب روپیہ یا 300 ارب روپیہ آپ کا ایک اضافی آپ کے حکومت کے اوپر خرچہ پڑ جاتا ہے. ایک طرف آپ کو یاد ہے کہ جو جنوری میں پی ٹی اے کی حکومت منی بجٹ لے کے آئی جس میں آپ کی بریڈ تک انہوں نے ٹیکس کر دی تھی, اس کا جو ٹوٹل ریونیو امپیکٹ تھا وہ 350 ارب روپیہ تھا. تو جو شرح سود اب اسٹیٹ بینک نے بڑھائی ہے پچھلے مہینے, وہ اس کی وجہ سے حکومت کے صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی میں اضافہ ہوا 350 ارب روپیہ ہو گیا. تو ہمارا مسئلہ اخراجات ہے, ریونیو بھی ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے. رانا صاحب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کاٹنا چاہوں گا, یہ جو آپ نے اخراجات کی بات کی ہے, میں میاں عاطف کو کوٹ کروں گا جو پاکستانی امریکن ہے. اس کا کہنا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اخراجات میں جو ہم جو قرضے باہر سے لیتے ہیں وہ نان پروڈکٹیو ہیں, وہ ایک قسم کی ریاستی طرح ہیں, یہ وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. ہو ٹرو ایزی وہ لاجیکل بات کر رہے ہیں, وہ بالکل لاجیکل بات کر رہے ہیں. جو قرضے لینے کا کانسیپٹ ہے نا, جو غیر ملکی آپ قرضہ لیتے ہیں, وہ اس سے آپ منگلا ڈیم یا تربیلا ڈیم بناتی ہیں تو بات سمجھ آتی ہے. جب آپ قرضہ لے کے واش روم بنائیں اور قرضہ لے کے آپ اخراجات اپنے تنخواہیں دیں اور قرضہ لے کے پر خرچہ کریں, تو وہ پیسہ واپس کہاں سے کرنا ہے, اس کے اوپر جو سود کی ادائیگی اس کا تو منافع ہی نہیں ہو رہا, وہ تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے. ہمارا تمام جو میں نے جب سے کور کر رہا ہوں اکانومی کو 2006 سے, تمام حکومتوں نے یہ کام کیا کہ غیر جو آپ کے ترقیاتی اخراجات ہیں اس کے لیے آپ نے فورن لونز لیے اور اس کے اوپر ڈالر ٹرمز میں آپ سود دے رہے, تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے. بٹی صاحب کا جو اس پہ سوال تھا کہ جی وہ کب تک ہم دیوالیہ ہونے سے بچ سکتے ہیں, انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی آپ ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ دیوالیہ شاید اس طرح سوورن کنٹریز بہت کم ہوتی ہیں ہسٹری میں. ارجنٹینا ایک دفعہ ہوا تھا, ابھی شری لنکا نے اناؤنس کیا ہے جی کہ وہ بانڈز کی ری پیمنٹس نہیں کرے گا. جب کوئی بڑا ملک پاکستان جیسا کنٹری جب وہ دیوالیہ کرے گا تو اس کا ایک گلوبل امپیکٹ آ سکتا ہے. تو شاید آپ کو کچھ رول اوور مل جائے, کچھ آپ کو خیرات مل جائے, لیکن آپ کو آکسیجن ملے گی, آپ اپنے جو پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ آکسیجن بھی جو مل رہی ہے وہ بھی اب کم مقدار میں مل رہی ہے, اور ٹائم بھی کم رہ گیا آپ کے پاس. جو بڑی بڑی ادائیگیاں آ رہی ہیں اور جو اس وقت صورتحال ہے, دنیا آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جن کے سیاستدان آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, جس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ایسی حکومت آتی ہے, جو بھی آتی ہے اقتدار میں, پچھلی حکومت کی پالیسیز کو چینج کر دی. تو اس ملک کا کرنا کیا ہے, تو ہم نے ایک اور جو نوشن بلڈ کیا ہوا ہے نا کہ پاکستان دنیا کا بڑا اہم ملک ہے اور دنیا کی فارن پالیسی ہمارے بغیر چل نہیں سکتی, دنیا کا دفاع ہمارے بغیر غیر مکمل ہے. یہ ساری غلط باتیں ہیں. ہم نے اپنی قوم کو ایک ایسے راستے پہ چلا دیا ہے جہاں پہ اب جو اس کا اینڈ رزلٹ ہے وہ کھائی ہے. تو یہ ہماری جو گلوبل پوزیشن میں تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گا. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ہمیں آکسیجن مل جائے گی, جینے کا بہانہ مل جائے گا, کیا اس طرح تو قرض در قرض پہ آتے جائیں گے؟ کیا کوئی حل ہے اس کرائسس سے نکلنے کا کہ آئندہ یہ قوم اپنے خود پاؤں پہ کھڑی ہو جائے اور ہمیں باہر انٹرسٹ پہ سود نہ لینا پڑے, پیسے نہ لینے پڑے؟ کوئی اس کا حل ہے پاکستان میں؟ سر حل ہر چیز کا ہے, اور جتنے مسائل پاکستان کے اس کے تمام کے جو سلوشنز ہیں ان سب حکمرانوں کو پتہ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ جو حل ہے اس کی ایک سیاسی قیمت ہوتی ہے. وہ کوئی بھی حکومت ہو, چاہے نون لیگ کی ہے, چاہے پی ٹی آئی کی ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی, کوئی بھی حکومت سیاسی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ آج اپنی جو فورن آپ شارٹ ٹرم میں تو ٹھیک ہے, اس وقت آپ کے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی حل نہیں. آپ 3-4 ماہ 6 ماہ کا آئی ایم ایف کا پروگرام لیں, ایک بنیادی اسٹیبلٹی سسٹم کے اندر لے کے, اس کے بعد وہ اقدامات کریں جو آپ کو کرنے ہیں. وہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو 5-6 بڑے گروپس ہیں نا انفلوئنشل, جس میں آپ اور میں بھی آتے ہیں, میڈیا بھی آ جاتا ہے, ہمیں عادت ہو گئی ہے ہر چیز یا مفت کی لینے کی یا سستی لینے کی. ٹھیک ہے, آپ کو اس عادت کو ختم کرنا ہے, آپ کو اخراجات کو کنٹین کرنا ہے. اب جو وفاقی حکومت ایک اور جو سیاست کرتی ہے, بجٹ ان کے پاس ہے نہیں. سب سے پہلے آپ کو جو 3-4 چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ موٹی کیا ہونی چاہیے, ہم سب یہ بھی باتیں کر رہے ہیں, سولوشنز اس طرح نہیں بات کر رہے. نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کو فوری ری نیگوشیٹ کریں, چاہے آپ اس میں آئین میں ترمیم آپ کو چاہیے. اس وقت جو آپ کا بجٹ کا جو سٹرکچر ہے اخراجات کا, اور فائنانس کمیشن میں جو آپ جتنا کلیکٹ کرتے ہیں اس کا 57.5% پہلے ہی صوبوں کو دے دیتے ہیں, اور صوبوں کے پاس رسپانسبلٹیز نہیں ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, باقی جو آپ کی آئین کے تحت آپ کی وفاقی حکومت کی ذمہ داریاں وہ آپ کے پاس ہیں. 57.5% کے علاوہ جو حکومت آتی ہے اس نے ہیلتھ کارڈ بھی دینا ہے, اس نے کوئی ایجوکیشن کا پروجیکٹ بھی کرنا ہے. اب تو پچھلی حکومت میں یہ ہوا ہے پی ٹی آئی کی کہ جو صوبائی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, سڑکیں بنانا, نالیاں بنانا, وہ بھی وفاق کے بجٹ سے بنی ہے. تو یہ ایک تو این ایف سی کو آپ امینڈ کریں, اور امینڈ کرنے کے بعد جو اس طرح کے فضول قسم کے اخراج وفاقی حکومت کرتی ہے, جو صوبے کی ذمہ داری ہے آئینی طور پر بھی وہ صوبہ کرے. اچھا رانا صاحب, یہ کریں کہ انٹرسٹ آپ کے ٹائم تھوڑا, یہ کوئی کویشچن میں کرنا چاہ رہا ہوں. ای سی ڈی کی جو نیوز ہے کہ جس کے مطابق $35 بلین آف شورز
کمپنی میں پاکستانیوں کا ہے اور ہمارے کسی محکمے نے کسی ادارے نے کبھی اس پہ لفٹ ہی نہیں کرائی. ہاؤ رائٹ از دس؟ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا کہ $200 ارب پاکستانیوں کا باہر پڑا وہ ہم لائیں گے واپس اور $100 ارب میرے منہ پہ ماریں گے اور $100 ارب کا قرضہ واپس کر دیں گے. یہ نیریٹو ہی غلط تھا. جو باہر پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کا حلال کا بھی ہو سکتا ہے, ٹیکس پیڈ بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کہیں باہر رہ کے بھی, چونکہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے, وہ ڈوئل نیشنل آپ ہے, تو آپ کا پیسہ باہر پڑا ہو سکتا ہے. اس کا جو بھی میں اگر یہ جیسے میں نے آج خبر میں لکھا ہے $35 ارب ہے, میں اگر مان بھی لوں گے $35 ارب ہمارا پاکستان کا تھا, تو $35 ارب کے اوپر بھی آپ نے 30% ٹیکس لینا ہے. ٹیکس لینے سے زیادہ آپ کا نہیں ہے, اس پہ کچھ نہیں آپ کر سکتے. جو او ای سی ڈی آپ کی انفارمیشن, اب 35 میں سے اس کے اندر 30 ارب ایسا ہے $30 ارب جو کہ اس کی انفارمیشن کی ویلیو نہیں تھی. $13 ارب تو اس میں ایسا تھا کہ جو او ای سی ڈی اگر آپ کا باہر اکاؤنٹ ہے سوئٹزرلینڈ میں, وہ 18 میں بھی انفارمیشن آپ کے پاس ہے کہ 19, 20, 21 میں بھی آ گئی, تو 4 دفعہ ریپیٹ ہو گیا. تو نیٹ وہ $13 ارب نکال دیں, پیچھے آپ کا بچتا ہے کوئی $22 ارب. $5 ارب ہماری جو دو بڑی اچھی حکومتیں تھیں, پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل این کی, انہوں نے وہ جو پیسہ تھا $5 ارب باہر پڑا, وہ تھا ڈکلیئر نہیں تھا پاکستان میں, ڈکلیئر ہونا چاہیے تھا, اس کے اوپر ٹیکس ایمنسٹی دے دی. تو $5 ارب تو جو کہ تقریباً میرا خیال 4,000 افراد تھے یا 5,000 افراد تھے جتنے بھی تھے, وہ تو $5 ارب وہاں سے انہوں نے لیگلائز کر ٹائم تھوڑا, میں سوری میں زیادہ آپ سے ٹائم لے رہا ہوں, بٹی صاحب کا بھی ٹائم لے رہا ہوں. میرا سوال ہے, یہ جو آئی پی پیز کا جن تھا چڑیل بن گیا ہے. 300 ارب چائنیز نے مانگ لیے کہ جناب آپ نے آئی پی پیز کے پیسے دیں. 329 ارب آپ کے جو 27 آئی پی پیز کام نہیں کر رہے ان کے پیسے ہیں, اور آپ کے جو وزیر بجلی ہیں انہوں نے کل اسٹیٹمنٹ دیا کہ 24 ارب روپے جو ہے نا آپ کا ڈیٹ سرکل ہے. تو یہ آئی پی پی زندہ رہے گا کہ پاکستان کا کیا حال کرے گا؟ یہ دیکھیں اس میں آئی پی پیز کا قطعاً کوئی قصور نہیں ہے. یہ 1996 سے کام شروع ہوا ہے. جو آپ معاہدے کرتے ہیں بجلی کے کارخانے لگانے کے, اس کا آپ کو پیسہ تو دینا ہے. اگر وہ معاہدے فالٹی ہیں تو معاہدے اپنے فالٹی کیوں کیے, ان لوگوں کو اپنے کیوں نہیں لٹکایا جنہوں نے یہ فالٹی معاہدے کیے. ابھی آپ ایک مثال لے لیں, ہمارا کتنا ہر نظام کو جکڑا ہوا ہے ویسٹڈ گروپس نے. پچھلی حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ری نیگوشیٹ کیا کہ 20 سال میں ہمیں کو 850 ارب روپے کی بچت ہوگی. آپ نے پرائیویٹ نجی جو کارخانے تھے بجلی کے, ان کے ساتھ آپ نے ری نیگوشیٹ کر لیا. جو حکومت کے اپنی سربراہی کی حکومتی ملکیت کے جو کارخانے بجلی بنانے کے, ان کو آپ ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. یہ کیسا ملک ہے؟ مطلب باقی تو آپ سائڈ پہ چھوڑ دیں, جتنا آپ کا سرکولر ڈیٹا یا جتنے آئی پی پیز کو آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹس ہو رہی ہیں بغیر بجلی بنائے, اس کا تقریباً اچھا خاصا ہاف نہیں تو 1/3 تو اس کا تو جا رہا ہے جو گورنمنٹ کے اپنے بجلی کے کارخانے ہیں. تو یہ آئی پی پیز کا میں قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, یہ جو ہماری پالیسیز ہیں ان کا قصور ہے. اور جو چائنیز آپ سے 300 ارب روپیہ مانگ رہے ہیں, میں نے کوئی 10 دن 15 دن پہلے خبر کی تھی کہ 2000 میگا واٹ کے پاور پلانٹ وہ آلریڈی بند کر چکے ہیں. یہ آپ نے جو سی پیک کا ایگریمنٹ سائن کیا تھا, اس کا جو انرجی فریم ورک ایگریمنٹ کی کلاز تھی کہ چونکہ پاکستان ہم ماشاءاللہ اتنی زبردست ہماری حکومتیں تمام رہی ہیں کہ 100 روپے کی اگر بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اگینسٹ آن این ایوریج آپ 80 روپے اکٹھا کرتے ہیں. 20 سے 22 روپے آپ کا ہول ہے. چائنا کو اس بات کی سمجھ تھی, وہ سیانے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے کہا جی ایک ریوالونگ فنڈ بنا دیں, جو ہم بجلی آپ کو بیچیں گے اس کی جو انوائس ہوگی, بل ہوگا, اس کے 22% کے برابر آپ اس فنڈ میں پیسے ڈال دیں. آپ نے اگریمنٹ تو سوورن سائن کر دیا. وہ فنڈ نہ پی ایم ایل این کی حکومت نے بنایا ریوالونگ, نہ پی ٹی آئی نے بنایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا 5 سال میں جب سے بجلی انہوں نے بنانا شروع کی کارخانوں میں 4 سال سے, اس کا 300 ارب روپے اوور ڈیو ہو گیا. تو وہ بجلی کے کارخانے بند نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو قصوروار وہ نہیں ہے, قصوروار ہم ہیں جو ہم پالیسی صحیح نہیں بناتے. شہباز بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بڑا گائیڈ کیا. لمبا بدلتی صورتحال پہ جی این این دیکھتے رہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ کے سپرد.